बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात होगी आज साजिद अजीज़ साहब से और शहजाद चुगताई साहब से। दोनों सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, खुलकर अपने ख़यालात का इज़हार करने के लिए मशहूर हैं और आप इनको मुख्तलिफ़ फोरम्स पर सुनते रहते हैं कि किस तरीके से ये अपने ख़यालात का खुलकर इज़हार करते हैं, सच्चाई के साथ बेलाग तबसरे करते हैं। हम कोशिश करेंगे वही सच्चाई और बेलाग तबसरे जो हैं आज भी प्रोग्राम में शामिल किए जाएँ। JIT के ऊपर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म की पेशी हो चुकी है, वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया टॉक भी कर ली है। उसके बाद अब दोनों तरफ से ज़ाहिर है कि अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी अपने अपने मौक़िफ़ को उजागर किया जा रहा है और सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। 2-3 इवेंट्स इस दौरान और भी हुए हैं जिस पे आज चाहेंगे कि शामिल गुफ्तगू किया जाए इनको। एक तो ज़ाहिर है कि जमशेद दस्ती वाला ऐसा मामला है जिस पे ये बात होनी चाहिए कि जमशेद दस्ती को अगर किसी मुकदमा दर्ज होता है, अगर वो कोई कानून तोड़ते हैं तो कानून सबके लिए बराबर है। अगर जमशेद दस्ती ने कानून तोड़ा है, कानून हरकत में आया तो वो गिरफ़्तार कर लिए गए और उनके बाद उनको जेल में रखा गया, उनकी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। उनके ख़िलाफ़ पानी चोरी का केस भी है, उनके ख़िलाफ़ अब कत्ल का मुकदमा भी जो है उसमें भी वो शामिल हो गए हैं और मज़ीद उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो भी सामने आते जा रहे हैं। तो पता चलेगा कि उनके क्या कानूनी हैसियत है। लेकिन दूसरी तरफ ये मामला उठाया जा रहा है कि जब इश्तिहारी करार दे दिया गया है इमरान खान को, डॉक्टर ताहिरुल कादरी को, तो फिर यही हुकूमत जो जमशेद दस्ती के ख़िलाफ़ तो फ़ौरन हरकत में आ जाती है, ये इमरान खान और ताहिरुल कादरी को हथकड़ियाँ लगाने से क्यों गुरेज़ा है? उनको पकड़कर अदालत के सामने पेश करने से क्यों गुरेज़ा है? क्यों डरती है, क्यों घबराती है? या फिर इमरान खान और ताहिरुल कादरी के पीछे ऐसी कौन सी क़ुव्वतें हैं जो रुकावट बनती हैं इनको गिरफ़्तार करने से? अगर हुकूमत गिरफ़्तार नहीं करती तो ये हुकूमत की कमज़ोरी है, हुकूमत की बेबसी लाचारगी कही जाएगी या सुस्ती कही जाएगी। तो इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ पेशावर में मुसलसल ये वाक़या हो रहा है कि हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में पुलिस की भारी नफरी ने यंग डॉक्टरों के एहतजाज पर लाठीचार्ज किया है। वही मनाजिर जो कुछ अर्सा पहले हम लाहौर के अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के दौरान देखा करते थे और अपोजिशन कहती थी कि वहाँ पंजाब पुलिस ट्रीट सही नहीं कर रही और डॉक्टरों के एहतजाज करने का हक़ हासिल है, उनका जमहूरी हक़ है, उनको एहतजाज करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर मेल ट्रीटमेंट होता है। तो डॉक्टर्स कहीं पर भी हों, क्या वो हड़ताल करने के लिए शोबे में आते हैं? क्या वो इसलिए आते हैं कि मरीज़ों को इलाज नहीं फ़राहम किया जाएगा उनके जब तक मुतालबात पूरे ना हो? ऐसा डॉक्टरों के पेशे से कम तो नहीं की जाती। और शोबों में ऐसा हो सकता है, लेकिन जहाँ पे इंसानी ज़िंदगियों का मामला हो वहाँ पे इस तरह की हड़ताल की गुंजाइश दुनिया भर में नहीं होती। तो इस तरह के मामला पाकिस्तान में क्यों मसाइल बन जाते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं साजिद अजीज़ साहब से। साजिद साहब, वज़ीर-ए-आज़म की पेशी हो गई, वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया टॉक कर ली, बताया कि कठपुतलियों का दौर चला गया है और मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ और आप शायद सवाल भी बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कौम को बताऊंगा। तो ये किसकी तरफ उन्होंने इशारा किया है और क्या को कहना चाहते हैं? गालिबन वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंट हैं वो, कि जी उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तक के जो हालात व वाक़यात हैं वो तो यही बता रहे हैं कि कहीं भी किसी भी सतह पर किसी भी लेवल पे उनके ख़िलाफ़ कोई बात अभी तक साबित नहीं हो सकी और ना कोई उनका कुछ बाल बीका कर सका है। तो वो इसी जोन में है कि आइंदा भी उनके साथ यही होगा और वो बिल्कुल आराम से बहुत ही पाक और पवित्र होकर JIT से भी निकल आएंगे, जो कि शायद उनकी खाम ख्याली है। कल जो मीडिया टॉक उन्होंने की तफ्तीश के बाद, वो एक वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से बातचीत की उन्होंने, एक मुल्ज़िम की हैसियत से बातचीत की, या एक गॉडफादर की हैसियत से बातचीत की? मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने गॉडफादर की हैसियत से ये बात की है, क्योंकि गॉडफादर तो अबव द प्राइम मिनिस्टर है बज़ाहिर तो, और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस भी गॉडफादर ही अबव द। कल आप उनके बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं कि वो गॉडफादर था? वो गॉडफादर की हैसियत से बात कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर तो अब उनकी लेवल से और भी कम नीचे हो गया। तो वो ये बात मालूम नहीं किस जोन में है, वो ये समझ रहे हैं कि अब तो कोई उनका कोई बात भी कर ही नहीं सकता। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही मैं इसमें ये कहूँगा कि मुझे शदीद अफसोस है इस बात का कि एक आदमी जिस हमारी कौम का एक ऐसा फ़र्द प्राइम मिनिस्टर बना बैठा हुआ है कि जो इतनी ढिठाई के साथ अपने आप को पाक और पवित्र साबित करने की कोशिश कर रहा है। वो JIT की 1-2 घंटे की तफ्तीश के बाद बाहर निकल के आता है तो वो अपने आप बाजुओं में ख़ुद वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आता है कि वो लगता है कि अब उसका कोई बाल भी नहीं कर सकता, JIT भी कुछ नहीं कर सकती उसका। जो आदमी
2 کروڑ روپے کی بلیٹ پروف کار میں بیٹھ کے آیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی ذاتی کار ہے. جو آدمی جس کا اگر اٹائر جو اس کا جو لباس ہے جوتے اور ویسٹ کوٹ تک وہ اس کی کاسٹ کم از کم 2 لاکھ روپے ہے. 46 کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی تھی جی, جو شازیہ مری نے اس میں کہا قومی اسمبلی میں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ 46 کروڑ کی گھڑی. خیر اب وہ تو مجھے اس کی تو اس کی تو مجھے تصدیق نہیں ہے, لیکن یہ تو سیدھی سی بات ہے نا, یہ تو ہر آدمی جانتا ہے نا, بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی کار میں آئے تھے چونکہ جی آئی ٹی میں آنا تھا ان کو, یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ کرپشن میں انوالو نہیں ہے اور بہت پاک اور پوتر آدمی ہے. تو بھائی آپ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہو کہ 85 سے آپ نے کوئی بزنس نہیں کیا, کوئی کام دھندہ نہیں کیا, کوئی کاروبار نہیں کیا. 2 کروڑ روپے کی آپ بلیٹ پروف کار میں بیٹھ کے آ رہے ہو, ذاتی کار میں 2 لاکھ روپے کا لباس پہنتے ہو, شلوار قمیض وہ بھی. نہیں تو ان کے بیٹے کو دی ہوگی نا, بیٹے نے دی ہوگی نا بلیٹ پروف کار. دیکھیں نا کہیں سے آ رہا ہے ان کے پاس. کیا جی آئی ٹی کی اس میں پروے میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ یہ سوال کرے کہ بھائی آپ یہ سب اگر آپ نے بزنس نہیں کیا 85 سے تو آپ کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کس طرح آپ کے پاس آپ نے جو ڈکلیئر کیا ہے نیشنل اسمبلی نے, الیکشن کمیشنر پاکستان میں جو پیسہ آپ نے ڈکلیئر کیا ہے اپنا, وہ بھی میرے خیال میں کتنا 1 ارب. اس وقت وہ پاکستان کے امیر ترین ایم این اے ہیں اکارڈنگ ٹو وہ جو گوشوارے الیکشن کمیشن میں جمع ہوئے ہیں, وہ 1 ارب کوئی 62 کروڑ پہ ہیں. اس کے بعد پھر عمران خان ہے 1 ارب کوئی 32 کروڑ پہ. ان کا جو جاتی عمرہ میں جو ان کا جو ایک ان کی امپائر انہوں نے اپنی سلطنت بنائی ہوئی ہے, اس کی صرف 4 دیواری بھی 22 کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے بنانے کے اوپر. وہ کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ, کہاں یہ سب جی آئی ٹی کے سامنے جب وہ پیش ہوئے ہوں گے, اگر جو گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے وہ پیسہ پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کر کے اس کی مینٹیننس, اس کی تعمیر, وہ سب کچھ جو ہے نا وہ سرکاری کھاتے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, صرف پرائم منسٹر ہاؤس میں خرچ ہو سکتا ہے پیسہ, کوئی ذاتی اون پرائم منسٹر ڈکلیئر نہیں ہوتا ہے اس پہ. جیسے بلاول ہاؤس پر پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کیا انہوں نے جب پرائم منسٹر تھی, نہیں عارضی اس میں یہ لا میں ہے کہ عارضی پرائم منسٹر ہاؤس کے پر آپ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے. عارضی پرائم منسٹر ہاؤس پر جو کیمپ آفس ہوتا ہے پرائم منسٹر کا, اس کے اوپر آپ پرماننٹ کنسٹرکشن کا پیسہ مطلب نہیں لگا سکتے اس کے اوپر, یہ لا میں ہے. آپ کی اطلاع یہ انہوں نے, میری اطلاع یہ کہ 85 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں وہ بلٹ پروف جو دیوار بن رہی ہے جاتی عمرہ کی طرف. اور اس کے اچھا, کل جب وزیر اعظم وہاں پہ پہنچے تو وزیر اعظم کے پہنچنے سے پہلے وہاں پہ ایک بلٹ پروف روسٹرم رکھا گیا تھا, جس سے عام طور پہ وی آئی پی خطاب کرتے ہیں تو سامنے بلٹ پروف شیشہ لگا ہوتا ہے. لیکن وزیر اعظم نے جب میڈیا ٹاک کرنی تھی تو اس سے پہلے وہ وہاں سے بلٹ پروف روسٹرم ہٹا دیا گیا تھا اور انہوں نے عام روسٹرم پہ کھڑے ہو کے گفتگو کی اور کوئی پروٹوکول نہیں تھا. یہ تو ان کی ساتھ تو اکیلے آدمی تھے, وہ اندر گئے. وہ بلٹ پروف بلکہ آج اخبارات نے لکھا ہے کہ جب وزیر اعظم اپنا تھیلا بستہ سنبھال کے اندر جی آئی ٹی کے لیے پہلا قدم رکھا تو انہیں وہ وقت یاد آ گیا ہوگا جب انہیں انسان کو اگلے جہان میں جانا ہے تو وہاں پہ اکیلے جانا ہے اور اپنا مال نامہ لے کے جانا ہے. وہاں پہ نہ اولاد ساتھ ہوگی, نہ دولت ساتھ ہوگی, نہ پروٹوکول ہوگا, نہ سیکیورٹی ہوگی, نہ حکومت ہوگی. تو کل پاکستان کا وزیر اعظم وہاں پہ ایک عام آدمی کی طرح اپنا بستہ سنبھال لے, اپنا مال نامہ لے کے جی آئی ٹی کے سامنے گیا تھا. یہ تو بہت اچھا کیا انہوں نے کہ وہ بلٹ پروف روسٹرم ہٹا دیا. بہت اچھا ہوتا کہ وہ یہ کہتے کہ میڈیا سے کہ ذرا 2 منٹ ٹھہریے, وہ جاتے اور اپنے کسی واش روم میں جا کے یا کہیں وارڈروب میں سے اپنا وہ کوئی عام سا 2000 روپے والا شلوار قمیض ہی پہناتے جا کے. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ عوام کو دکھانے کے لیے انہوں نے پہنا ہے, ویسے تو وہ نہیں پہنتے. ہنڈریڈز آف ملینز آف روپیز کی جو انہوں نے رسٹ واچ انہوں نے لگائی ہوئی تھی, وہ بھی اتار کے کسی غریب کو دے دیتے کہ بھائی جاؤ یار اس کو بیچ کے اپنا مکان بنا دینا. جہاں پہ میڈیا ٹاک کر رہے تھے جی آئی ٹی, وہاں سے کچھ ہی کلومیٹر پہ بنی گالا کا ایک 300 کنال کا گھر بھی ہے جہاں پہ آپ کا اپوزیشن کا رہنما رہتا ہے جو سادگی کا درس دیتا ہے. وہ بھی 300 کنال کے گھر میں رہتا ہے. اس کی آپ کو سادگی جو ہے, اس کی آپ کو گھڑیاں, اس کے لباس, اس کے 300 کنال کے گھر آپ کو نظر نہیں آتے. آپ کو پرائم منسٹر کے لباس اور گھڑیاں نظر آ رہی ہیں. بالکل نہیں آتے, نظر آتے ہیں. دیکھیں میں یہ بات برملا یہ کہنے کو تیار ہوں کہ نواز شریف اور عمران خان دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, اور
एहतसाब दोनों का बराबर होना चाहिए। नहीं, इमरान खान ने जो डिक्लेयर किया है इमरान वो खान 140 करोड़ रुपए डिक्लेयर किए हैं इमरान खान ने उसमें गोशवारी में। मैं नहीं समझता कि एक ऐसा आदमी जो ये तो हमें नज़र आता है ना कि इमरान खान का कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, तो ये कहाँ से आए इतने पैसे? 1 अरब 40 करोड़ रुपए कहाँ से आए इनके पास, उनकी जेब में आज इस वक्त मौजूद है? जमाइमा तो नहीं दे दी ये सारे पैसे, ठीक है, जमाइमा ने बनी गाला का मकान खरीदने के लिए। चलें इस पर मज़ीद बात करते हैं। शहजाद साहब से मैं किसी और अंदाज से पूछ लेता हूँ। शहजाद साहब, आज अपोजिशन लीडर जो ज़ाहिर है कि जो इलेक्टेड अपोजिशन लीडर हैं खुर्शीद शाह साहब, वो सिंध असेंबली आए थे और उन्होंने वहाँ पे आके गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने आके मीडिया टॉक के दौरान ये कहा कि अगर मैं वज़ीर आज़म की जगह होता तो मैं इस JIT के सामने ना जाता। वज़ीर आज़म के पास कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए उन्होंने लिखी हुई तकरीर की है। तो ये JIT के सामने जाना सही था? ये खुर्शीद शाह साहब क्या बात कर रहे हैं? खुर्शीद शाह साहब ने बहुत अच्छी बात की और सही बात की है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म का यानी नवाज शरीफ अपना अगर कोई वक़ार नहीं समझते, अपनी कोई तकरीम नहीं समझते, अपनी कोई इज़्ज़त की उनको परवाह नहीं है बहैसियत नवाज शरीफ, तो ठीक है वो अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं करें, अपनी तकरीम की परवाह नहीं करें, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है, उसके अपने तकाज़े हैं, उसका अपना डेकोरम है, उसका अपना तक़द्दुस है। तो बिल्कुल खुर्शीद शाह ने सही कहा है और इन्होंने पूरी कौम के सर जो है क्या कहते हैं शर्म से झुका दिए हैं कि एक उन पे करप्शन का इल्ज़ाम है, और वो फिर इसका मतलब ये है कि उन्होंने वो इल्ज़ाम तस्लीम कर लिया और अपने करप्शन ज़दा जो है क्या कहते हैं अपनी जेबें लेके और अपना क्या कहते हैं वजूद लेके वो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने JIT को फेस किया। तो मैं ये यानी कि वज़ीर आज़म साहब, यानी कि मैं नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, वज़ीर आज़म साहब जो इतना गिर रहे हैं और इतना झुक रहे हैं, वो यानी कि एक इंसान की हैसियत से गिरें, झुकें, किसी के पैर भी पकड़ लें, JIT वालों के पैर पकड़ लें या क्या कहते हैं अपने जो उनका जो दोस्त है उसके पैर पकड़ लें, लेकिन ये कि वो कम से कम जो है अपने आप को और प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को इतना रेडिक्यूल ना करें जितना रेडिक्यूल उन्होंने JIT के सामने पेश होकर किया है। और ये ऐसे ही है जैसे कि कोई बादशाह अपने नौकरों के सामने पेश हो जाए एहतसाब के लिए और कोई वज़ीर-ए-आज़म जो है वो अपने ज़ाती मुलाज़मों के सामने जो है हाथ बांध के। चले अब पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? वज़ीर-ए-आज़म का तो ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के कानून की हुक्मरानी हुई है उनके पेश होने से, और ये तय हुआ है कि पाकिस्तान में कानून सबके लिए एक है, चाहे कोई वज़ीर-ए-आज़म हो चाहे कोई ताकत हो। इस पर मज़ीद बात करेंगे यहाँ पे। बालादस्ती का इशू शहजाद साहब, इसमें आपको मज़ीद बात करूँगा। ये कोई अदलिया नहीं थी, ये JIT ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, वापस आके फिर यहीं से उसको आवाज़ आगे करेंगे। हाजिर होते हैं चंद लम्हात के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान नेटवर्क का प्रोग्राम A to Z। मैं हूं आपका मेज़बान सालिक मजीद। बात हो रही है शहजाद चुगताई साहब से और साजिद अजीज़ साहब से। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने उनसे पूछा था कि खुर्शीद शाह साहब ने आगे कहा कि जब मैं वज़ीर-ए-आज़म होता तो मैं JIT के सामने नहीं जाता। इस पर वो बात कर रहे थे, जहाँ पे उनके एक दो जुमले और भी ऐड कर दूँ। शहजाद साहब, उन्होंने ये भी कहा है जो कल हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि मुराद अली शाह ने अंदिया दे दिया है कि ये असम्बलियाँ जो हैं हो सकता है अपनी मुद्दत पूरी ना करें और ये असम्बली जो है तहलील कर दी जाए। तो यही बात आज दूसरे अल्फाज में खुर्शीद शाह दोहरा रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी दुआ है कि ये असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। तो अब क्या कुछ सामने चीज़ ऐसी नज़र आने लग गई है इन सबको कि ये असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं? देखिए, नविश्ता दीवार तो सबको नज़र आ रहा है ना, सबको नज़र आ रहा है कि क्या होने वाला है। कि अगर ये देखें पानामा केस से तो जो एक बहरान था उससे वज़ीर-ए-आज़म साहब निकल गए, लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म के मसाइब थे और जो उनकी किचन कैबिनेट थी और ये जो आसिफ किरमानी जैसे लोग जो बहुत ही छोटे विजन के लोग हैं और जो क्या कहते हैं खुशामदी लोग हैं और जिनकी ज़िंदगी खुशामद करते गुजरी है और इंशाल्लाह आगे भी ज़िंदगी उनकी खुशामद करते गुजरेगी, और उनको और वो जो ये खुशामद कर रहे हैं और ये जो छोटे विज़न का मुजाहरा कर रहे हैं उसका उनको कोई सिला नहीं मिलेगा। कि वो ये सोच रहे हैं कि अब जो निहाल हाशमी का आइंदा जो वो निहाल हाशमी का अंजाम देख लें, और उसके बाद ये आसिफ किरमानी जैसे लोगों का कल जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो ज़्यादती की है और जो वज़ीर-ए-आज़म को तकरीर लिख कर दी, और जो वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर की, और उसके अलावा जो कल वो पेश थे, इधर भाग रहे थे उधर भाग रहे थे और आसिफ किरमानी हो रहा था। तो ऐसे लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म की पोजीशन बहुत ख़राब की है, और ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की पोजीशन ख़राब की है, प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की पोजीशन ख़राब की है, और अदलिया जमहूरियत के लिए जो है उन्होंने मसाइल क्रिएट किए हैं और जमहूरियत को बहुत क्या कहते हैं उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। तो वज़ीर-ए-आज़म बहरान से निकल गए थे। सुप्रीम कोर्ट के पनामा लीक्स के 20 अप्रैल का
وہ دن تھا. اس دن مسلم لیگ نون نے مٹھائیاں بانٹی, پورے ملک میں مٹھائیاں بانٹی, شکرانہ کے نفل ادا کیے گئے, اور کیا کہتے ہیں مریم بی بی نے بڑے شاندار ٹویٹ کیے اور بڑا جشن منایا گیا. اس کے بعد جو کچھ وزیر اعظم سے ان کے مشیروں نے ایک ٹویٹ پہ جو وزیر اعظم کو اسٹینڈ کیا اور وزیر اعظم سے کہا کہ آپ ڈٹ جائیں اور یہ جب تک ٹویٹ واپس نہ ہو اس وقت تک آپ جو ہے کیا کہتے ہیں ہتھیار نہیں ڈالیں. تو اس قسم کی جو سیاست ہوئی اور یہ انا پرستی ہوئی, اور یہ جو زوم جو ایک ہوتا ہے کہ جی ہمارا پرائم منسٹر ہے اور ہم رولنگ پارٹی ہیں, تو جب یہ اس قسم کی باتیں ہوئیں تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ایک طاقتور JIT برآمد ہوئی, اور اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں دیکھیں اگر وزیر اعظم صاحب سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر بھی بہتر تھا. لیکن اب وزیر اعظم صاحب اتنے لوور لیول پہ اپنا خود احتساب کرا رہے ہیں. وہ نورہ کشتی ہے تو بھی غلط ہے, اور وہ اگر نورہ کشتی نہیں ہے, اور اگر مسلم لیگوں کو شرم آنی چاہیے اور سب کو شرم آنی چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو کرپشن کے الزام فیس کر رہا ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ تو جمہوریت کی بالادستی ہو گئی اور وہ عدلیہ کی بالادستی ہو گئی, اور پاکستان میں جو ہے عدلیہ کی وابا. اچھا چلیں اس میں بات کر لیتے ہیں. ساجد صاحب, جس طرح شہزاد صاحب نے کہا, آپ نے سنا ان کی گفتگو, بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے JIT بنائی ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ JIT دراصل سپریم کورٹ کی پاناما کیس میں تحقیقات کی تسلسل ہے, اور JIT کے سامنے ہر ایک کو پیش ہونا پڑے گا کیونکہ JIT بنائی سپریم کورٹ نے ہے, اس لیے JIT کو اس طریقے سے آپ انڈو نہیں کر سکتے. اور سپریم کورٹ کہہ بھی چکی ہے, ریمارکس ہیں عدالت کے, کہ جو سپریم کورٹ کے سامنے خود پیش نہیں ہوگا اس کو ہم وارنٹ جاری کر کے بلائیں گے, پہلے بیلیبل اور بعد میں نان بیلیبل. تو اس لیے یہ کہنا ہے کہ جی JIT کے سامنے کسی کو پیش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, جس طرح خشیشہ صاحب کہہ رہے ہیں, یہ تو سپریم کورٹ کے اوپر نہیں تھا, سپریم کورٹ کے اوپر وہ بات ہے کہ جی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کو پیش ہونا ہے جس کو JIT بلائے, اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پیش نہیں ہوتا تو اس کا مطلب پھر آپ سپریم کورٹ سے آپ توہین عدالت کے مرتکب قرار پاتے. تو کیا خیال ہے کہ وزیر اعظم جو پیش ہوئے تو یہ ٹھیک تھا ان کا عمل, یا جس طرح شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پیش ہونا چاہیے تھا, خشیشہ بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, خورشید شاہ نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے اپنے طرز عمل جو ان کا رہا ہے ماضی میں, اور جو ان کی پارٹی کا ہمیشہ سے ایک طریقہ کار تھا کہ جی وہ پیپلز پارٹی والے کوئی قاعدے قانون کے بہت زیادہ پابند نہیں ہے, کبھی بھی نہیں رہے. وہ تو سپریم کورٹ سے جب نوٹس ملا تھا تو وہ ان کے وزیر نے کہا تھا کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا. وہ تو بابر اعوان اس وقت ان کے وزیر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو ان کے یہاں سپریم کورٹ کے نوٹس کی اہمیت تھی. ہاں, پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ انہوں نے جتنی لا قانونیت کا مظاہرہ جتنا پیپلز پارٹی نے کے لوگوں نے کیا ہے, کسی نے نہیں کیا, تو ان کے لیے قانون اور عدالت اور ججوں کا کوئی احترام ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. تو انہوں نے تو خیر اپنے جو بھی ان کا ایک یہ ان کی تاریخ ہے, ہاں, جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کے مطابق بات کی انہوں نے. لیکن نواز شریف نے JIT کے سامنے پیش ہو کے صرف اس لیے پیش ہوئے ہیں وہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو سرخرو کرنا تھا. انہوں نے یہ بتانا تھا قوم کو, لوگوں کو بتانا تھا کہ دیکھیں صاحب میں کتنا مظلوم آدمی ہوں, سٹنگ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی میں ایک معمولی 20 گریڈ کے افسران کے سامنے بیٹھ کے اور اپنی صفائی پیش کر رہا ہوں. تو میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ جی میرے بچوں کے ساتھ بچوں کو بھی بلایا جا رہا ہے عدالت میں, اور مجھے بھی, اور سب کو بلایا جا رہا ہے. اور دیکھیں ہم نے سب نے JIT کے سامنے پیش ہو کے اپنی مظلومیت اور اپنی بے گناہی ثابت کر دی ہے. یعنی اس سے انہیں سیاسی فائدہ ہوگا, سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس سے اپنی امیج بلڈنگ کے لیے. تو یہ تو ضروری تھا ان کے لیے آنا اس میں, ادروائز وہ JIT. اچھا, آج جو اخبارات کا میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں تو یہ لکھا گیا ہے کہ اب وزیر اعظم نے پیش ہو کر اپنا تو حساب دے دیا, اپنا تو بستہ لے کے وہ پہنچ گئے, لیکن دوسروں کے لیے بھی رستہ کھول دیا کہ اب سب کو پیش ہونا پڑے گا, سب کے لیے جو ہے وہ اب احتساب کا دروازہ کھل گیا ہے. اب کوئی بھی مقدس گائے نہیں رہے گی, نہ کوئی یہ کہہ سکے گا کہ جی فلاں کا احتساب نہیں ہو سکتا یا فلاں کو نہیں پیش کیا جا سکتا. قوم تو یہ مطالبہ سالہ سال سے کرتی چلی آ رہی ہے کہ کوئی اپوزیشن میں ہے, اپوزیشن میں نہیں ہے, سیاستدان ہے یا کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے, اگر اس نے کوئی کرپشن کی ہے یا معمولی سا بھی اس کے اوپر کرپشن کا الزام ہے, جس پہ بھی الزام ہے وہ جواب دے گا. الزام ہے اس کو کٹہرے میں لایا جائے. الزام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے, یہ تو کیس چلے گا تو چلے گا. میڈیا پرسن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ میڈیا والوں کو بھی لائیے آپ کٹہرے میں, جنہوں نے کرپشن کی ہے, جو کل جن کے پیروں میں ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ ہمارے سامنے وہ پروفیشن میں آئے, میڈیا میں آئے,
ان کے پیروں میں چپلیں ہوتی تھیں، موٹر سائیکل کاریں، اور یہ جو آج وہ 4x4 لے کے گھومتے ہیں گارڈ کے ساتھ، ان کے پاس سائیکل تک نہیں ہوتی تھی. ہم تو پھر بھی موٹر سائیکل چلایا کرتے تھے کسی زمانے میں، جو ہم نئے نئے آئے تھے پروفیشن میں. تو ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے مطلب انہوں نے موٹر سائیکل بھی نہیں چلائی. ہاں ہم نے کم از کم موٹر سائیکل سے چلائی. ہم تو موٹر سائیکل پہ مقصد یہ ہے کہ سب کا احتساب ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں ان کا بھی احتساب، ان کو کٹہرے میں لاؤ، کھڑا کرو ان کو، لاؤ. تو یہ چیز اسٹیبلش ہوئی کہ اب کوئی مقدس گائے نہیں ہے، سب کا احتساب ہوگا، سب کے لیے جو ہے ایک ہی قانون ہوگا، قانون سب کے لیے برابر ہے. اور جس طرح وزیر اعظم اگر پیش ہو سکتا ہے جے آئی ٹی کے سامنے، تو پھر جس کے اوپر بھی الزام ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبے ادارے سے ہو، اسے بھی پیش ہونا پڑے گا. اس پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے پرویز مشرف کے حوالے سے کہ جی پرویز مشرف کو بھی جے آئی ٹی کے سامنے بلایا جائے، پوچھا جائے کہ تم پاکستان کے سب سے امیر ترین جرنیل کیسے بن گئے، تمہارے پاس یہ اربوں روپے کی جائیداد کہاں سے آ گئی، تمہارے پاس باہر جو پرویز مشرف کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہ تمام لوگ جو ذمہ دار ہیں اس پاکستان کو توڑنے کے، ایوب خان تک کے جیسے لوگوں کو، میں نے کہا ان کو قبروں سے ان کو نکال کے اور ان کے اوپر مقدمے چلائے. وہ تو باہر جنرل کرامویل کی مثال ہے برطانیہ میں، وہ تو نکال کے قبر سے تو اس کو اس کا ڈھانچہ ڈھانگا گیا. قبروں سے نکال کے ان پر مقدمے چلانے چاہیے. ان کے کام، شریف الدین پیرزادہ کی مثال آپ کے سامنے، ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے شریف الدین پیرزادہ کا. میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے شریف الدین پیرزادہ کا کتنا گھناؤنا کردار رہا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں. اس نے کیسے کیسے قانون اور کیسے کیسے وہ شگافیاں نکالی ہیں قانونیوں نکال کے، اور پرویز مشرف اور اس سے پہلے جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے ان کو نکال کے اس نے ایسی چیزیں دی ہیں کہ وہ اپنے اقتدار کو پرولانگ کرتے لیکن ان کے انتقال پہ انور منصور خان جو پاکستان کے سابق اٹارنی جنرل ہیں، بڑے قریب بھی تھے شریف الدین پیرزادہ کے، وہ اپنی میموریز بتا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ شریف الدین پیرزادہ سے میں نے یہ باتیں پوچھی تھیں کہ آپ کو کسی بات پہ پشیمانی کبھی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی پریشانی نہیں، میں نے تو ہمیشہ جو ہے وہ بطور وکیل اپنا کام کیا. دیکھیں نا، ایک آدمی جس کا کوئی کیریکٹر ہی نہیں ہے، جس آدمی نے کبھی خوف خدا کا اظہار ہی نہیں کیا، جس آدمی نے کبھی، یا اس کو خوف خدا نہیں تھا، تو وہ تو یہ بات کرے گا نا، وہ تو یہ بات کہے گا کہ جی مجھے کوئی پشیمانی نہیں ہے. چلیں وہ تو اب دنیا میں نہیں رہے، اب ان کا حساب تو ظاہر ہے آگے ہوگا. اللہ تعالیٰ میں اپنے غلط کام کو مغفرت فرمائے، اور ان کے ظاہر ہے کہ ہم تو جانے والے کے لیے دعائی کر سکتے ہیں. اچھا شہزاد صاحب، اب کیا لگ رہا ہے آپ کو، یہ قطری شہزادے کا آ گیا ہے کہ یہ سلسلہ کہ جی آپ جے آئی ٹی کو بھیج دیں وہاں پہ، تو میں اس کے سامنے اپنے خط کے لیے جو بھی سوال جواب ہوگا اس کا جواب دوں گا. چونکہ میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں، اس لیے میں پاکستان آنے کا پابند نہیں ہوں جے آئی ٹی کے سامنے. تو جے آئی ٹی بھی شاید غور کر رہی ہے، 2 ارکان کی ٹیم دوحہ جانے والی ہے، اس کے لیے خط و کتابت شروع ہو گئی ہے. دوسری طرف یہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی 2 بندوں کو کیوں بھیجتی ہے، جے آئی ٹی پورے ٹیم جانی چاہیے، اور سب جو ہے اس کو کویشچن کریں، صرف 2 آدمی کیوں جائیں، وہ بھی وہ 2 آدمی جن کے بارے میں واٹس اپ کالیں کی گئی تھیں، اگر وہ آدمی جائیں گے تو پھر تو یہ جے آئی ٹی اور زیادہ کویشچنیبل ہو جائے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے جے آئی ٹی کو جانا چاہیے دوحہ؟ ہاں، تو پھر یہ کر لینا کہ جو نواز شریف کے جو پسندیدہ جو جے آئی ٹی جن کو وہ پسند کریں، ایز اے پرائم منسٹر سعید کو بھیج دیں نیشنل بینک والے کو، یا وہ ایس ای سی پی کے چیئرمین کو بھیج دیں کہ جس نے سارا جو ہے ریکارڈ ٹیمپر کیا اور انکوائری نہیں کرنے دی. تو اب تو یہ مطلب یہ جے آئی ٹی جو ہے وائنڈ اپ کی طرف جا رہی ہے، اور وائنڈ اپ یہ ہے کہ یہ ساری ایک نورہ کشتی ہے، اور سپریم کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکا ہے وزیر اعظم کے حق میں، اور یہ جو اب جو کاغذی کارروائی ہے، اور یہ آخری اس کا ٹیپ کا بند جو ہے وہ قطر میں کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب بڑے فخر سے پاکستان میں دندناتے پھریں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ وائنڈ اپ ہو رہا ہے نا، مطلب یہ چیزیں جو ہیں وہ اب سموتھلی اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہیں؟ نہیں سموتھلی تو نہیں جا رہی. یہ جو باتیں ہو رہی ہے کہ $1 ارب جو ہے وہ جے آئی ٹی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے، اور یہ سارے یہ باتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ یہ ہو رہی ہیں تو ساری میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ سب یہی باتیں ہو رہی ہیں. جو چاہے ٹاک شوز میں بھی ہو رہی ہے. سوشل میڈیا کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ بہت ہی کیوں نہیں بات ہوتی سوشل میڈیا ایک سر پیر ہونا چاہیے کسی بات کا. سر پیر ہے نا. دیکھیں بات صحیح بات یہ ہے، اصول کی قاعدے کی بات یہ ہے کہ جے آئی ٹی کو وہاں نہیں جانا چاہیے قطر میں. قطری شہزادے نے ان کی کرپشن پہ پردہ ڈالنے کے لیے، نہیں یہ بھی عجیب مثال ہے کہ عدالت جا رہی ہے ملزم کے پاس. یہی بات کر رہا ہوں نا
کہ عدالت یہاں لگی ہوئی ہے. اچھا میں مختصر جواب دوں گا. آپ بھی کہہ رہے ہیں نہیں جانی چاہیے, آپ بھی کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی کو نہیں جانا چاہیے. دونوں آپ اس بات پہ متفق ہیں کہ جے آئی ٹی کو نہیں جانا مکا کرنے جا رہی ہے نا جے آئی ٹی. اس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین جاؤ وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان نیٹ ورک کا پروگرام اے ٹو زی. میں ہوں آپ کا میزبان صالح مجید. بات ہو رہی ہے وزیر اعظم کی جے آئی ٹی کے سامنے پیشی کے حوالے سے, اور ساجد عزیز صاحب اور شہزاد چغتائی صاحب اپنے اپنے ویوز دے رہے ہیں. ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ قطری شہزادے کے حوالے سے جے آئی ٹی کو دوحہ نہیں جانا چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عدالت کا جو یہ ونگ ہے وہ جا رہا ہے وہاں پہ تحقیقات کرنے ایک ملزم سے یا گواہ سے. تو اگر اس نے گواہی دینی ہے یا اس کی گواہی دلانا کوئی چاہتا ہے تو وہ اس کو پیش کرے, وہ یہاں پہ آئے. تو پھر ہوگا کیا اگر یہ ڈراپ کر دینا چاہیے اس کو؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر قطری شہزادے نے خط لکھ کے وہ اس سارے معاملات میں خود انوالو ہوا ہے نا, اس نے خط لکھ کے کہا کہ جی پیسہ میں نے دیا تھا یا انویسٹمنٹ تھی یا واٹ ایور جو بھی اس نے کہا, تو میری نظروں میں وہ بھی ملزم ہو گیا. اگر ملزم نہیں ہے تو کم سے کم ابھی تو وہ اس کا ایک پارٹ تو ہو گیا نا اس کیس کا. تو عدالت وہاں جا رہی ہے اس سے تفتیش کرنے کے لیے یا اس سے بات کرنے کے لیے, اس کو یہاں آنا چاہیے, اس کو یہاں پیش ہونا چاہیے. اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں آتا, میں پیش نہیں ہوتا, اس کے بعد ہی قصہ ختم ہو جانا چاہیے قطر اور قطری شہزادے کا. اس لیے کہ وہ تمام تر جھوٹ اور فیک اور سب وہ مکر و فریب ہے وہ قطری شہزادے کا خط. میں ذاتی طور پہ اس بات پر کنونس ہوں کہ قطری شہزادے کا خط مکر و فریب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. چلیں ایک تو یہ ہو گیا قطری شہزادے کا. اب یہ بتائیں کہ جے آئی ٹی اپنی رپورٹ کنکلوڈ کر کے دے دیتی ہے 60 دن کے اندر, جو بھی وہ کر سکتی ہے, مکمل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اپنی مکمل کلیئر کر کے پیش مکمل یا نامکمل رپورٹ اگر وہ سپریم کورٹ کو دے دیتی ہے تو سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ سنائے گی. اس کے بعد آپ کو سیاسی منظر کیا لگ رہا ہے اس وقت جو درجہ حرارت ہے سیاسی طور پہ ملک میں؟ تو یہ ملک کیا 2017 میں آپ الیکشن دیکھ رہے ہیں یا الیکشن 2018 میں ہوں گے؟ دیکھیں جے آئی ٹی کی رپورٹ سبمٹ ہونے کے بعد سپریم کورٹ کے پاس آ جاتا ہے سارے معاملات, اور سپریم کورٹ کو فائنل ورڈکٹ دینا ہے اس کے اوپر, اس تمام معاملات کے اوپر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی کے جو ارکان ہیں تمام تر کوششوں کے باوجود, تمام تر فیور دینے کے باوجود وہ ان تمام اس پوری خاندان کو بری نہیں کر سکتے, ان کو بے گناہ قرار نہیں دے سکتے. میں کہتا ہوں دو آپشن جے آئی ٹی میں تو بہت ذمہ دار اور بہت اچھے سلجھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں اگر چوروں کا بھی گروپ بنا ہوتا نا جے آئی ٹی پہ, چوروں کا بھی گروپ, تو وہ بھی ان کو بری نہیں کر سکتے. چلیں یہ تو جے آئی ٹی کی رپورٹ کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی اپنی رپورٹ جو بھی دے گی سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے. سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ نہ تو سپریم کورٹ کے ججوں کے ذہن پڑھ سکتے ہیں, نہ ہم جے آئی ٹی کے ذہن پڑھ سکتے ہیں, نہ ہم پہ بات کر سکتے ہیں. یہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا. میں نہیں سمجھتا کہ جے آئی اگر سپریم کورٹ وہی ورڈکٹ دیتی ہے, وہی سلوک کرتی ہے کہ جو کہ وہی فیصلہ دیتی ہے سپریم کورٹ جو کہ اس کے ساتھ ہوا. یوسف رضا گیلانی کو امپیچ کر دیا گیا, نااہل قرار دے دیا گیا. نواز شریف کو بھی ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دیا جائے, نواز شریف اور اس کے پورے خاندان کو. اچھا شہزاد صاحب اگر یہ نااہلیت ہو جاتی ہے فرض, جس میں ساجد صاحب کہہ رہے ہیں, تو نااہل ہونے کے بعد وزیر اعظم اپنے عہدے سے ہٹ جائیں گے, جس طرح یوسف رضا گیلانی ہٹ گئے تھے, تو پھر ایک راجہ پرویز اشرف آ گئے تھے, تو انہوں نے باقی مدت کے لیے وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ وہ فائز رہے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ 2018 تک کوئی دوسرا وزیر اعظم کنٹینیو کرے گا کہ سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, نہیں کر تو سکتا ہے, لیکن دیکھیں اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو کہانی نکلی ہے وزیر اعظم کی پیشی کے بعد, جو کہانی آئی ہے جو نکلی ہے کہ جی عدالت پیش ہوگی قطری شہزادے کے سامنے, یہ پھر آپ تو یہی کہہ رہے ہیں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی جو ہے یہ کوئی عدالت نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کا اصرار ہے کہ یہ عدالت کی بات کر رہے ہیں. ہاں تو میں آگے کی بات کر رہا ہوں, میں آگے بھی ہو گیا, وزیر اعظم نااہل بھی ہو گیا, آگے کیا ہوگا؟ نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا, ابھی کیسے آپ نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقات ہوئی, جو اس کا آؤٹ کم یا یہ وزیر اعظم اس کی کامیابی اور اس کا محاصل جو ہوتا ہے نا, وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ایک ڈیسائیڈ ہوا کہ جی قطری شہزادے کے سامنے عدالت پیش ہوگی, اور اس کا ظاہر ہے کہ وہ خط تو آئی گیا ہے, اب وہ اس خط کی کیا تصدیق کر دے گا کہ جی ہاں جی یہ خط میں نے لکھا ہے, اور جے آئی ٹی نواز شریف کلیئر کر دے گی. بظاہر تو دیکھیں یہ ہے
کہ یہ سارا ڈیپینڈ ہی خط پہ کر رہا تھا. قطری شہزادہ نہیں آ رہا تھا, نواز شریف کی پوزیشن خراب ہو رہی تھی. اب نواز شریف نے غالباً JIT کو آمادہ کر لیا کہ یہ آپ جا کے پیش ہو جائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف بری ہو جائیں گے. ہاں نہیں, اچھا دوسری چیز یہ کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ ہوتا ہے جیسا کہ یہ جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دے گا, تو میں تو نہیں سمجھتا کہ نواز شریف کورٹ ڈسکوالیفائی کرے گا اگر یہ عدالت وہاں قطری شہزادے کے پاس پیش ہو جاتی ہے. اگر وہ پیش نہیں ہوتی ہے عدالت وہاں اور قطری شہزادہ نہیں آتا ہے تو پھر یہ کیس جو ہے اس میں جان ہے. لیکن اگر یہ ہو جاتا تو پھر یہ کہ نواز شریف سمجھ لیں کلیئر ہے. اچھا اب اگر فرض کر لیں کہ نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد نواز شریف خاندان اپنے علاوہ کسی کو وزیر اعظم کی حیثیت سے دیکھنے کا روادار نہیں ہے. ایون یہ کہ شہباز شریف, حمزہ شریف یا شریف فیملی کا کوئی اور ممبر, کسی اور ممبر کو بھی, وہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ اور جو فیملی ہے اس کا یہ خیال ہے کہ مطلب ان کے پاس دوسرا ممنون حسین نہیں ہے, کوئی ممنون حسین نہیں ہے, ان کا کوئی آپشن نہیں ہے. وہ پھر اسمبلی ٹوٹے گی اور نئے الیکشن ہوں گے اور پھر مریم نواز. بہت ہیں ان کے پاس, ممنون حسین کے پاس بہت ہیں, لیکن وہ آؤٹ آف فیملی کسی کو یہ نہیں تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نواز شریف کی میراث ہے, نواز شریف کا حق ہے, نواز شریف کی اولاد کا حق ہے. اسمبلی تحلیل ہو جائے گی, الیکشن اسی سال ہو جائیں گے, پھر تو یہی ہوگا اگر ڈسکوالیفیکیشن ہوا تو. مطلب ان کا بھی یہی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں الیکشن اس سال ہو جائیں گے, آپ کا بھی یہ ہے کہ اس سال ہو جائیں گے. جی تو کسی اور کو وزارت عظمیٰ پہ نہیں بٹھائیں. چلیں آنے والے وقت میں اس پہ دیکھیں. ویسے نام تو بہت چل رہے ہیں, جو سب سے فیوریٹ نام تو اس کا یہ احسن کا ہے, احسن اقبال کا ہے. چلیں وہ تو ناموں کے اوپر بھی ہم کسی دن پروگرام کر لیں گے کہ کون کون اس میں متفق ہیں. ایک اہم خبر ہے جو میں آپ سے شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں اور ناظرین آپ کو بھی بتاتے چلیں, اور اس پہ پھر آنے والے دنوں میں بات بھی کریں گے. ایران کا ایک جہاز لاپتہ ہو گیا تھا. پاکستانی چیف افسر کبیر خادم حسین اس پہ چیف افسر تھے, وہ وطن واپس آ گئے ہیں. عملے کے ساتھ ارکان کا سامان بھی ساتھ لائے ہیں ان کے بقول. باقی عملہ سارا اب اس دنیا میں نہیں رہا. یہ جہاز ایران سے روانہ ہوا تھا مصر کے لیے, راستے میں اس پہ میزائل داغا گیا اور یہ جہاز سمندر میں ڈوب گیا. اس میں ایک پاکستانی کبیر خادم حسین کسی طرح سے زندہ بچ گئے اور ان کو وہاں سے حوثی قبیلے کی لانچوں سے لوگ لے گئے تھے. اور اب یہ نومبر دسمبر کا واقعہ ہے, اب یہ پاکستان پہنچے ہیں. انہوں نے آ کر یہاں پر یہ ساری کہانی بیان کی ہے اور اب اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ وہ جہاز پہ میزائل کیوں مارا گیا تھا, کس نے مارا تھا, اس میں کیا کوئی ممنوعہ اشیاء تھیں جو وہاں سے ترسیل کی جا رہی تھیں, اور یہ واقعہ اتنا عرصہ جو ہے وہ دنیا کی نظروں سے کیوں اوجھل رکھا گیا. ایرانی مال بردار جہاز MV جویا 8 12 نومبر 2016 کو ایرانی بندرگاہ مصر کے لیے روانہ ہوتا ہے. دبئی اس کو واپس آنا تھا, واپس نہیں آ سکا, میزائل سے اڑا دیا گیا. اور اس جہاز کے کپتان پاکستانی تھے انیس الرحمان صاحب, اس کے انجینئر محمد شعیب تھے, چیف انجینئر کبیر خادم حسین جو واحد زندہ بچے ہیں ابھی تک, اور الیکٹریشین ابراہیم سومرو, ویلڈر فٹر محمد حنیف, اور کوک باورچی کے لیے عبد الرزاق اور سہیل احمد, یہ بھی پاکستان سے گئے تھے. ان تمام لوگوں کے بارے میں ان کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ جہاز کی روانگی سے قبل ان سے رابطہ تھا. انہوں نے بتایا تھا کہ یہ 28 دن کا ٹور ہے جس کے لیے 12 نومبر کو کپتان عملے سمیت ان سب سے رابطے کے بعد جہاز روانہ کر دیا گیا تھا. دسمبر میں یہ اطلاع ان خاندان والوں پر بجلی بن کر گری تھی کہ بحری جہاز میزائل لگنے سے تباہ ہو گیا ہے. اب یہ معاملہ آ گیا ہے انصار برنی صاحب کے پاس. انصار برنی صاحب کے پاس یہ خاندان پہنچے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں اس شخص کی بیان کردہ کہانی پر کوئی یقین نہیں ہے, یہ جو خادم حسین بتا رہے ہیں کہ جی اس طرح میزائل لگا اور سارے لوگ مر گئے, کیونکہ یہ اپنے ساتھ ان باقی عملے کے لوگوں کا سامان بھی لے کر آئے ہیں, کپڑے بھی لے کر آئے ہیں. اور کپڑے انصار برنی کہتے ہیں کہ 2 صورتوں میں بھیجے جاتے ہیں. ایک یہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ان کی آخری نشانی ہے تاکہ گھر والوں کو یقین آ جائے کہ وہ لوگ جو ہیں اب دنیا میں نہیں رہے اور وہ تصدیق کر لیں. دوسری عام طور پہ وہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے یا یرغمال بنا لیا جاتا ہے تو وہ لوگ پھر ان کے کپڑے بیچ کے تصدیق کرتے ہیں گھر والوں کو کہ آپ کے لوگ ہمارے پاس ہیں. تو اس لیے گھر والوں کو یہ امید ہے کہ ان کے لوگ زندہ ہیں, ان کو کہیں یرغمال بنا لیا گیا ہے. لیکن ابھی تک کوئی ان کی اغوا کی تصدیق نہیں ہوئی, کوئی ان کے تاوان کی کال نہیں آئی. انصار برنی کا کہنا ہے کہ 2 آپشنز ہیں, یا تو اغوا کرنے والوں کی کال آئے گی تاوان کے لیے, یا پھر اسی پہ خادم حسین کی کہانی پہ یقین کرنا پڑے گا. لیکن یہ سب خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ اس کی قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. اور پاکستان سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف غیر ملکی جہازوں پر کام کرنے کے لیے پاکستان سے جاتے ہیں اور پھر اس طرح کے حادثات کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کے اوپر کیا بیتی.
اس پہ تھوڑا سا کمنٹس لوں گا اور اس پہ بات آگے کریں گے. ساحل صاحب, پاکستان میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو روزگار کی تلاش کے لیے مختلف شپنگ کمپنیز میں کام کرتے ہیں اور پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے, اس طرح کے واقعات میں پاکستانیوں کے تحفظ کے لیے, ان کی قانونی مدد کے لیے کیا پالیسی ہے, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کس طرح ان کی مدد کی جا سکتی ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں منسٹریز موجود ہیں, ادارے موجود ہیں اس طرح کے معاملات کو دیکھنے کے لیے, انٹرنل اور ایکسٹرنل بھی سب جگہ. منسٹری آف اوورسیز پاکستانیز بنی تھی, اوورسیز امپلائمنٹ پروموشن کارپوریشن بنی تھی, اور اس طرح کے بہت سارے ادارے موجود ہیں. اس پر ڈاکومنٹیشن بھی ہوئی تھی. نائکاپ نام کا ایک کارڈ انٹروڈیوس ہوا تھا جو کہ اوورسیز پاکستانی کے لیے بنایا گیا تھا. اس کے تحت کچھ انسینٹیوز بھی اناؤنس کیے گئے تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ادارے, سب ہر چیز جو ہے وہ کرپشن کا شکار ہو چکی ہے. ہمارا کوئی ادارہ باقی نہیں بچا کرپشن سے. تو یہاں پر جو صورتحال ہے, یہ جو آپ اس کی جہاز کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جس پہ میزائل لگا اور پاکستانی جو ہے وہ مر گئے اور صاحب جو ہے وہ سامان لے کے چلے آئے, اس میں بات صحیح ہے. وہ جو لوگ جو ان کے اہل خانہ ہیں جو متاثرین ہیں جہاز کے, تو ان کی بات یہ صحیح ہے کہ جی اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ جب ان کے جو وہ اس طرح سے وہ کیا خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. ظاہر ہے ان کے سیٹسفیکشن کے لیے کوئی نہ کوئی چیز سامنے تو آنی چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی واقعہ کیا ہوا, کوئی چیز کچھ پتہ چلے کہ تصدیق تو ہو کم سے کم کہ واقعی یہ واقعہ ہوا. اس میں شہزاد چغتائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کن پاکستانی اداروں کا اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کی تحقیقات کے لیے آواز اٹھائیں یا بات کریں, کیونکہ یہ تو مختلف ملکوں کے درمیان کمیونیکیشن ہونی ہے. دیکھیں یہ تو سیدھی سادھی اس میں جو ہے نا, جو پاکستان میں تو کوئی تحقیقات اس میں ہو نہیں سکتی, ٹھیک ہے نا. اچھا پاکستان میں تحقیقات اگر ہو سکتی ہے تو وہ جو چیف انجینئر ہے اس سے ہو سکتی ہے. وہ یعنی کہ بات نہیں کر رہا, اس کو فون کیا گیا, اس نے وہ فون نہیں اٹھا رہا, پھر اس کی بیٹی نے فون اٹھایا, اس کی بیٹی نے کہا کہ جی ابو تو نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں, تراویح پڑھنے گئے ہیں, اوائڈ کر رہے ہیں, اوائڈ کر رہے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی کہانی تو اس میں ہے, اور کہانی ایسی ہے کہ وہ جو چیف انجینئر صاحب ہیں وہ بیان کرنا نہیں چاہتے. اور اللہ سے تعالیٰ سے دعا تو یہی کرنی چاہیے کہ یہ جو جہاز کا عملہ ہے یہ زندہ ہی ہو, اور کوئی ایسا افسانہ نہیں ہوا جس طرح یہ آئے ہیں وہ بھی واپس. یہ افسانہ جو بنایا ہے کہ جہاز پہ میزائل لگا اور آگ لگ گئی اور پھر جہاز 2 ٹکڑے ہو گیا. پہلے انہوں نے جہاز کو وارننگ دی نا, یہ بھی بیان میں ہے کہ جب جہاز جا رہا تھا تو جہاز کو وارن کیا گیا کہ آپ جو ہے کیا کہتے ہیں رک جائیں اور آپ جو ہے بیک ہو جائیں, واپس چلے جائیں. تو وہ جو کپتان تھا جہاز کا, اس نے جہاز کو واپس بھی موڑ لیا. یعنی کہ یہ نہیں تھا کہ وہ یوں جا رہا تھا, بلکہ وہ یوں موڑ کے پیچھے کی طرف جانے لگا. تو پھر بھی جو ہے جو بیان کیا گیا کہ میزائل مارا گیا, ٹھیک ہے نا. اب یہ تو کہانی جو جتنی آئی ہے اس پہ تو آپ کو یقین کریں یا نہیں کریں, بہرحال وہ ایک کہانی موجود ہے. اب آپ نے جو بات کی تحقیقات کی, تو دیکھیں اس کی تحقیقات پاکستان میں نہیں ہو سکتی, اس کی تحقیقات اسلام آباد میں نہیں ہو سکتی. اس کی تحقیقات جو ہے انہی ممالک میں ہو سکتی ہے جہاں یہ ثانیہ یا یہ واقعہ, ثانیہ تو میں نہیں کہوں گا, اس کی حدود. اچھا اب وہ یمن ہے اور وہ ایران ہے, کیونکہ ایران سے ہی جہاز روانہ ہوا تھا اور یمن اس کو جانا, مصر جا رہا تھا, نہیں سوری مصر اس کو جانا تھا, اور میرے خیال کارروائی حوثی باغیوں نے کی ہے. تو اس میں 3 ملک اس میں آ جاتے ہیں. تو جو لواحقین ہیں اور جو انصار برنی صاحب ہیں وہ باقاعدہ ماشاءاللہ بہت ایکسپرٹ ہیں اور بہت یعنی کہ اس قسم کے کاموں میں پیش رہتے ہیں, لوگوں کی بہت دعائیں لی ہیں. تو اب یہ خط و کتابت یا مواصلاتی رابطہ ہونا چاہیے. وہاں جو پاکستان کا سفیر ہے, پاکستان کا یا کونسل جنرل ہے ان ملکوں میں جو پاکستان کا سفارتی, سب سے پہلے تو ایران میں جو پاکستانی سفیر ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے جی کہ یہ اس کے بارے میں نہیں یمن والے سے ہی بات کریں, مصر سے بھی اور اس سے بھی. یمن میں تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہے جی, اور جو حوثی باغی جو ہیں وہ ایران کے پروردہ ہیں. ایران کی ان کو تو پھر ایران سے ہی بات مکمل سپورٹ, ایران سے ہی بات کی جائے. ایران کی ذمہ داری آتی ہے, ایران سے جہاز جو روانہ ہوا تھا تمام تک, لیکن یہ ذمہ داری انصار بننے کی تو نہیں ہے نا, یہ کام تو حکومت کے کرنے کا ہے, وزارت خارجہ کا ہے. حکومت کے کرنے کا نہیں ہے نا یار, آپ تو بس ہر معاملے میں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا کام نہیں ہے. یہ کام جو ہے یہ کام ایران کا ہے اور اس کمپنی کا ہے جس کا یہ جہاز تھا,
ٹھیک ہے، اس کمپنی کو اس کمپنی کے مالک کو پکڑا جائے جس کا یہ جہاز تھا، پاکستانی اس کی ذمہ داری ہے، اس کا گربان پکڑا جائے کہ بھئی یہ ہمارے آدمی تھے، یہ تمہارے جہاز کے اندر منشیات تھی، کیا تھا. تو یہ پاکستانی باشندوں کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ پاکستان ہی اٹھائے گا. دیکھیں ایران تو نہیں اٹھائے گا. میں وہی عرض کر رہا ہوں حکومت پاکستان کو سب سے پہلے اپنے سفیر کو جو کہ تہران میں ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھے اپنا یاشی، لیکن ان سے رابطہ تو یہاں کرنا پڑے گا نا، ان کے لواحقین رابطہ کریں گے. ان کو کہا جائے کہ وہ حکومت ایران کو رابطہ کر کے اور پتہ کریں اگر حوثی باغیوں کی یہ کارروائی کی انہوں نے کی ہے تو بھی ایرانی حکومت بہت آسانی کے ساتھ اس معاملے کا پتہ. اچھا بڑا سمپل معاملہ ہے یہ تو. دیکھیں وہ جو یہ کمپنی ہے نا وہ ایک منٹ یعنی فوراً اس کو پراپ کر لے گی اور ان صاحب سے بھی تو مزید معلومات لینی چاہیے. اچھا اگر وہ جہاز تباہ ہو گیا ہے تو پھر دیکھیں ان کا وہ جو بھی کچھ ہے ان کا بھی کلیم، جہاز کا بھی انشورنس ہوتا ہے، کلیم ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ایرانی کمپنی ہے جس کا جہاز تھا وہ اس کو بہت یعنی آسانی سے اور سارٹ آؤٹ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا لواحقین یہ اپنا ایک وہ یعنی کہ ایک کنسورشیم بنائیں اور کچھ پیسے جمع کریں اور ایک اپنے نمائندے کو ایران بھیجیں اور وہ جا کے اس کمپنی کے مالک سے بات کریں. یہ دیکھیے نا اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس پہ جہاز سے میزائل لگا اور وہ جہاز تباہ ہو گیا مکمل طور پہ، سارے لوگ مر گئے، تو ان تمام لوگوں کے اس کا سامان اور ان کے کپڑے اور ان کے وہ کہاں سے آ گئے، وہ کس طرح سے سمیٹ کے لے آئے؟ اسی بات پہ تو وہ کویشچن کر رہے ہیں ان کے بھائی کہ بھائی اگر میزائل جہاز تباہ ہو گیا تھا، سب کچھ ڈوب گیا تھا، تو یہ ساری چیزیں آگے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، کوئی چیز چھپائی جا رہی ہے. تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور صحیح سچ سامنے آنا چاہیے، جو بھی سچائی ہے وہ سامنے آنی چاہیے. ناظرین اس میں مزید پروگرام کریں گے اور آئندہ پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اس میں اگر جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں. اور اس سلسلے میں اگر کوئی حکومت سے یا انصار برنی صاحب سے یا لواحقین سے کوئی ان کے پاس کوئی اپڈیٹ آتی ہے یا ہم ان سے مزید اس پہ جو ہے وہ اپڈیٹ لے کر آپ تک پہنچائیں گے. آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان سالک مجید کو پروگرام A to Z کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.